सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नमल का अगला पार्ट पेश है। दिल को लहू करे कि गिरेबा रफू करे। इस बुलंद बाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा और पुरतेश अंदाज में आरास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सीट पे जौहरत टेक लगाए बैठी थी और नर्म सी मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पे बैठे हाशिम को देख रही थी, जो सर झुकाए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। पीछे नौशेरवा मुस्तरिफ झुंझुलाया हुआ सा टहल रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, दाएं से बाएं और वापस दाएं। मुझे वजाहत चाहिए हाशिम, जौहरत ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकते हो कि उसके रिहा होने से पहले तुम्हें मालूम भी ना हो सके। मैं अराजी के मुकदमात में मसरूफ़ था और ये सब अचानक हुआ है। हाशिम ने फ़ोन रख कर खंदे ज़रा झटक कर कहा। जस्टिस सिकंदर के तासुरात मैंने देखे थे। वो जहन बना कर आया था। यकीनन उसे इस काम के लिए पहले से राज़ी कर लिया गया था। उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि इस बाअसर जज को ख़रीद सके। जजेस सिर्फ ख़रीदे नहीं जाते, उनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। नौशेरवा घूम कर हाशिम के सामने आया। और अगर किसी ने उस जज को ब्लैकमेल किया है भाई, तो वो उस शादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज़ शेरू, क्या हम शादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं। मुस्कुराती हुई जौहरत की आंखों में सख्त तंबिया उभरी। उसने वहाँ 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और आप चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊँ। हस्बे आदत नौशेरवा भड़क उठा। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा था। वो मुझे जता रहा था कि वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को समझता क्या है। मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रहे। मैं उसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कार्ड दे चुका हूँ, सॉरी। हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, शादी मसला नहीं है, वो पार्टी में आएगा तो मैं उसे देख लूँगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। कहते हुए आगे होकर नरमी से उसने शेरू का हाथ दबाया। वो ज़रा ढीला पड़ा। मसला फारिस है, मैं उसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ हाशिम, तुम इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रहे हो। हाशिम अब कागज़ पे कुछ लिख रहा था। यकीनन वो भी डिस्टर्ब था, मगर कंपोज्ड नज़र आ रहा था। मैंने उसे एक दफ़ा अंदर करवाया था, दूसरी दफ़ा भी करवा सकता हूँ। वो एक दफ़ा बाहर आ सकता है तो दूसरी दफ़ा भी आ जाएगा। सो बेहतर है कि तुम उसके साथ अच्छा खेलो। वो नहीं जानता कि कत्ल किसने किए थे और उसके नज़दीक हम उसकी वाहिद फैमिली है। जौहरत मुतमईन नहीं थी। वो हमें कभी भी पसंद नहीं करता था। नौशेरवा उकता कर कहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसलिए बेहतर है कि वो हमसे दुश्मनी ना रखे, क्योंकि बाहर आने के बाद वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि वो सब किसने करवाया था। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फ़िक्र करती है। हाशिम बहुत एतमाद और इत्मीनान से पीछे होकर बैठते हुए बोला। मैंने तब भी जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया, अब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं होता। अगर मैं वारिस गाजी को रास्ते से ना हटाता तो वो हमारे खिलाफ़ केसेस खोलकर हमें तबाह कर सकता था, और वो ज़रताशा, मैं उसको ना मरवाता तो उस कत्ल को कभी ऑनर किलिंग की शक्ल ना दे सकता। मुझे उसके लिए अफसोस है, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब कत्ल होता है तो किसी को तो जेल जाना पड़ता है। मुझे फारिस से हमदर्दी है। उसके 4 साल ज़ाय हुए, मगर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अगर वह अंदर ना जाता तो कातिल को ढूंढने की कोशिश करता। अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए मैंने उसे बिज़ी रखा तो क्या गलत किया। वो ज़िंदा सलामत है, इसका तो कुछ भी नहीं गया। अपनों को तो सब खोते हैं। हमने भी डैड को खोया था, बेशक नेचुरल डेथ से ही सही, मगर हमारी ज़िंदगियों में भी दुख है, परेशानियां हैं। मुझे अफसोस है उन सब के लिए, मगर जुमर को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए ज़िंदा छोड़ दिया। वो ठीक है, ज़िंदगी गुजार रही है।
परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना अब ज़िंदगी। हाशिम ने बात करते हुए ज़रा से शाने उचकाए। बहुत से लोगों की ज़िंदगी अगर दो चार की कुर्बानी से बच जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फ़ारिस को संभाल लूँगा, उसे आने दे मम्मी, वो कुछ नहीं कर सकता, ओके। वो एक जज्बाती, गुस्से में पागल हो जाने वाला आदमी है। ना उसमें अकल है, ना उसमें कोई दूरअंदेशी है। जेल में रहकर वो कितना बदलाऊँगा, वैसा ही बद दिमाग हूँगा। ऐसे दुश्मन को तो इंसान थका थका के ही मार देता है। फिर सीधे होकर बैठते हुए बोला, अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं शेरू। और नौशेरवा ने जैसे कड़वी गोली निगल ली। वो बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठा। और मेरे प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी कौन है भाई? सादी और उसकी बॉस। हाशिम बेख्तियार हंस दिया। यार ये तुम्हारा और सादी का किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? जवाहरात ने मुस्कुराकर सर झटका और बगैर शेरू के तासुरात देखे, जो मज़ीद खफा लगने लगा था। शेरी सोनिया को कब घर लाएंगी? जवाहरात ने उसी को देखते हाशिम को मुखातिब किया। शेरू एकदम कोई फाइल उठाकर देखने लगा। अलबत्ता उसकी गर्दन में उभर कर डूबती गिल्टी वाज़े महसूस हुई थी। इस वक्त उसका क्या जिक्र? हाशिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। दूसरा मंज़र। जो रंजिशें थी, जो दिल में गुब्बार था, ना गया। इस दरमियाने दर्जे के बंगले के लाउंज की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईना बना लॉन का अक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर वो थकी थकी सी चीज़ें उठाए दाखिल होती दिखाई दे रही थी। दरमियान से मांग निकाल कर घुंघराले बाल केचर में हाफ बांधे वो झूलती लट कान के पीछे अड़सती किचन के दरवाजे तक गई। सदाकत, खाना तैयार है? जी बाजी, बस रोटी डाल रहा हूँ। फिर खाने के बाद शादी की तरफ जाना, एक काम है। लाउंज में व्हील चेयर पे किताब पढ़ते बड़े अब्बा ने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। वो अब वापस आ रही थी। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? उन्होंने मामूल का सवाल किया। बस रोज़मर्रा के काम थे। वो सोफ़े पे बैठकर जूतों का स्ट्रिप खोलते हुए बोली। समात कैसी रही? हाशिम कारदार का क्लाइंट था, कैसी हो सकती थी? अब्बा के किताब पे झुके चेहरे पे नागवारी उभरी। हर करप्ट और गुनाहगार आदमी इसी का क्लाइंट क्यों होता है? वो एक अच्छा डिफेंस लॉयर है अब्बा, उसे गुनाहों की जस्टिफिकेशन देना आती है। वो केचर उतार कर बाल जोड़े में बांधने लगी। मुझे वो सख्त नापसंद है, इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। सो तो है, जुमर ने तायद की। बड़े अब्बा ने किताब परे करके उसका चेहरा देखा। शादी से क्या काम है? हाशिम ने अपनी बेटी की सालगिरह का कार्ड दिया था शादी के लिए, वही देना है। वो सरसरी सा बताकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगी। तो तुम दे आओ, उन्होंने एकदम इतनी उम्मीद और इतनी मिन्नत से कहा कि जुमर ने बेइख्तियार उनको देखा। मैं ना भी जाऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे नाराज़ नहीं हूँ अब्बा। तो फिर चली जाओ, उसकी सालगिरह पर ही विश कर देना। जुमर ने उनकी आंखों को देखा। वो उदास नज़र आ रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ। वो छोटा है, तुम तो बड़ी हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम माफ़ कर दो। वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं था, वाकई ये उसकी खता थी। मैं कब का माफ़ कर चुकी। मैं उसके ख़िलाफ़ बुरा नहीं सोच सकती, वो मेरा बेटा है अब्बा। तो कार्ड तुम खुद दे आओ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, कौन कब चला जाए और दूसरे को ता ज़िंदगी पछतावा ही रहे। वो बिना कुछ कहे उठ गई। अब्बा दुख से उसे जाता देखते रहे। उन्होंने फिर किताब नहीं उठाई। वो कमरे में जाते सदाकत को आवाज़ देती गई, मेरी रोटी मत बनाना। और वो मज़ीद दुखी हो गए। अब उसका मूड बिगड़ चुका था और वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएंगी। 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो इन्होंने चौंक कर उसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपका पोता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर उसने मेज़ से कार्ड उठाए और पर्स कंधे पे डाला। अब्बा जहाँ थे वहीं रह गए। आंखों में तहीर बेयकीनी उभर कर मालूम हुई और उसकी जगह खुशगवार तज़बज़ ने ले ली।
جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینا جا رہی ہوں۔ اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہی حیران مگر مسرت آمیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرا منظر۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرینچ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں۔ ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر، یہی رہو نا، ندرت نے ناراضی سے کہتے میز پہ مٹر کیما کا ڈوگا رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا، وہ سنجیدگی بھرے سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینس کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مقید۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ماموں، آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں ماموں، اس ہیئر سٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی، ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے ٹونگ رہی تھی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی؟ زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ، اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو۔ ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہی کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہے؟ کون؟ پھوپھو زمر پھوپھو آئی ہے اور پھول لائی ہے۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی۔ حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں، ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ ملنا چاہتا ہے نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھویں کھینچ گئی، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا، گھنگھرالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازوؤں میں سوسن کے پھولوں کا بوکے تھا۔ بدوقت مسکرائی، اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھوپھو، آئے نا اندر۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، نم تاثرات والے چہرے کے ساتھ تذبذب سی اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر، کیسی ہو؟
ندرت فرد مسرت سے نہال سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا، گن کر پلیٹیں رکھی تھی۔ ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا، تھوڑا سا لے لے، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب، حنین کی آنکھوں میں ناراضی گہری ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے اس سوال پہ ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا۔ بیٹھے۔ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگھرالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگھرالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے۔ وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ؟ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پہ رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ۔ وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پھوپھو کو دیکھتی، مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا، میں نے تمہارے طرف سے حامی بھر لی، مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے پہ سے جھک کے کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے۔ اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھی، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھوپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے، ہم آئیں گے۔ وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا۔ کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کرتا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا، اینڈز ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چیوٹیاں۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک چیوٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کارداز کرتے کیا ہے؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں مہو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور ساتھ درج موبائل نمبر پہ جمی تھی۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی۔ پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گڑ گڑ کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہے۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟
حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھوپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہو، زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچی اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضی بھول گئی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہیں قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں، وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ایبرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہے۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکیوٹیو کی جنگ نہیں ہے پھوپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں، سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل۔ وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کاٹ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئی اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی۔ وہ بڑبڑائی، ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے پھوپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے، مگر پھوپھو نے ان کو گناہگار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر التوا آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھوپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھوپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھوپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہو تو واپس آئے۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے
جینس شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سادی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہی متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہ انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا: آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا: پاس ورڈ داخل کریں۔ اوہ نہیں یار! اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئی۔ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بورڈ بڑھایا جیسے پھوپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ چوتھا منظر: اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا وہیل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ وہیل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی۔ کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگھرالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤں گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگوں گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پر رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے سے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہی آ کر بیٹھی ہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلوں گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے جذبات میں سر ہلایا۔
مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس پیس سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں، میں بہت ٹراما سے گزری ہوں، میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا، بیماری کے عالم میں وہ وقت بہت برا تھا ابا، میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں، مجھے کچھ ٹائم دے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ 5واں منظر۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کارداز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھی۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپینی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپینی میری NGO نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلیس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ متروم آنکھیں اٹھائی۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا، پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلیس اٹھا کر دیکھا۔ ہیرو کا نازک نیکلیس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں پہ مسل کر نیکلیس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلیس واپس لا دوں تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلیس اچھال دیا۔ وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا، جو شاکڈ اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلیس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معذرت خانہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا، جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ اوہ، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر جھٹکا۔ ٹھیک ہو، میرا پورشن کی چابی؟ آف کورس، وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہی ہوں، مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا اسٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف 1 ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان، ہم کیا کرتے؟ یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ رواداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑھن وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا۔ پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر
تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا، تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سے آواز میں گھرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے پناہ پیار امڑ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ چھٹا منظر: تلخی کا آم و دہن کب سے عذاب جان ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگی۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھی۔ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تب ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی۔ بلاک نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا۔ کچھ بہت اہم تھا یہاں، خیر کانفرنس کا سنائے۔ تم جانتے ہو، آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھراسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھراسائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے، اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فوسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی، اور اگر… وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی۔ پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا، اس کا کیا بنا؟ فارس کو سزا ہو گئی۔ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کرے، سب مجھ پہ چھوڑ دے۔ مگر جو بھی بنا ہوگا کیس کا، میں خود دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھوپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا، بس۔ اچھا، مجھے جانا ہے، بائے۔ ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس سکندر نے اندر جھانکا۔ چہرے پہ مزید کڑواہٹ پھیلی، کان کی لوئیں سرخ پڑی۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکالا تو… غم و غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہ جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب،
میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری۔ کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار اسٹارٹ کر دی۔ 7واں منظر۔ قصر کاردار پہ رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتری ہوئی تھی، جو گہرے پراسرار رازوں سے لدے ہو، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہو اور نہ برسے تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبززار پہ اپنی انیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی اگبی بالکنی سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ 2 منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی، باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوں گی وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا، داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیر سبززار پہ ڈالی۔ کارداز اس وقت گھر پہ نہ تھے، اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 6 کلک آواز سی آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا، اس نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھی، فضا میں گرد کی دبی سطح تھی۔ وہ اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا، جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی، آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہی اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہی اسی گھر میں وہ ہنسمکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہی اس گھر میں وہ اس رات ٹہلتا رہا تھا، بے چینی میں کرب سے جب فارس غازی کو مارا گیا تھا۔ تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی۔ روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف دہ یادیں تھی۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند گیا، لاک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔ اللہ حافظ۔